खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उससे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे मगर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे मगर हरगिज़ ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरजूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। बस तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली ज़मीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फील फोर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि आर्जी है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो वो फील फोर ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता मगर दुनिया का फ़िक्र और दौलत का फ़रेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत वाज़ेह तरीके से अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को बताते हैं कि खुदा की बादशाही कैसी है, दुनिया कैसी है। और यीशु मसीह 4 किस्म की ज़मीनों का आज ज़िक्र करते हैं। वो लोग जो खुदा का कलाम बड़े शौक़ से सुनते हैं, यानी खुदा का कलाम उधर भी, उन ज़मीनों पर भी, उन इंसानों को भी दिया गया है। और हम देखते हैं कि खुदा बहुत मुखलिस है, जनरस है। खुदा अपना कलाम हर एक को देता है, हर इंसान को। लेकिन जब कलाम बोया जाता है तो कुछ ऐसा है कि लोग खुदा के कलाम को गौर से नहीं देखते, दूर से ही सुनते हैं, खुश तो होते हैं, लेकिन अगर किसी नमाज में आ जाएं तो नमाज ख़त्म होते होते ही उनके दिल से खुदा का कलाम भी उतर ही जाता है, वो असर ही नहीं रखता। परिंदे आकर चुन लेते हैं। और ये परिंदे वही हैं जो बैठे बैठे ही उधर
یہ لوگ جو خدا کا کلام نماز پر آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن ان کا دھیان کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، اور اس کی جرابیں کیسی ہیں، دوپٹہ کیسا ہے، تو اس قسم کی فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے جو پرندے آ کر کلام تو پہنچا ہے، لیکن ان کا دھیان کلام کی طرف نہیں ہے، ان کا دھیان ادھر ادھر۔ تو یہ وہی ہے، پرندے ہیں، سوچے ہیں، جو اسی وقت ہی خدا کا کلام ان کے ذہنوں سے نکال ہی دیتے ہیں، اور یہ نماز پر جائیں یا نہ جائیں ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ذہن وہ ہے یا لوگ وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، اور شاید بڑا جوش بھی آتا ہے کہ خدا کا کلام واقعی خدا کا کلام ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، لیکن کیونکہ جڑ نہیں رکھتے، ان کا پورا ایمان نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کو علم کی حد تک ہی دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک علم ہے، اور علم کے لحاظ سے دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر خدا کا کلام گھر پہ بھی پڑھیں یا سنیں یا گرجے آئیں، تو گرجے کے کمپاؤنڈ سے نکلتے نکلتے ان کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کا ذکر کیا گیا پتھریلی زمین، یعنی اس نے تھوڑی سی جڑ پکڑی ہے اور شوق بھی پیدا ہوا ہے، اگا بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے باہر نکلتے ہی پھر خیال آ گیا کہ آج تو ہم نے ایک شادی پہ جانا ہے، نماز آج لمبی ہو گئی، اور ابھی کیا کریں گے، اور ادھر سالگرہ والے انتظار کر رہے ہیں، یا آج تو ہم نے کسی جگہ شاپنگ کے لیے جانا تھا، اور پتہ نہیں خالہ کی سالگرہ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے خیال آتے ہیں، اور وہ گرجے کے باہر نکلتے نکلتے ہی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ نماز کے بعد کبھی کبھی یاد کریں کہ آج تلاوت کیا تھی، تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ تلاوت آج کیا تھی، گھر جا کر بھی ان سے پوچھے تو ان کو یاد نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم کے لوگ یا تیسری قسم کا ذہن وہ ہے جو خدا کے کلام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور غور سے اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور خدا کا کلام بھی ان ذہنوں میں اگتا ہے، وہ کئی چیزیں رٹ لیتے ہیں شوق سے، ان کو شوق بھی بہت ہے خدا کا کلام سننے کا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خدا کا کلام شیئر بھی کرتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ جب وقت آتا ہے، یہ کلام ادھر ہی ہے، اگا ہوا ہے، جڑیں بھی ہیں، ہرا بھرا ہے، موجود ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی باہر نکلیں تو ذہن میں لالچ، اور لالچ ہو سکتا یہی ہو کہ چلو جاتے جاتے بشپ ہاؤس سے پھول توڑ لیتے ہیں، کوئی اور چیز اٹھا لیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز گری ہے، تو یہ جو لالچ ہے یہ بہت بڑا ہے۔ تو لالچ آتے ہی خدا کا کلام جو سنا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، لالچ۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب کہیں بیٹھے ہوں تو کوئی ان کو ویسے ہی ان کو بڑا بنانے کے لیے کوئی باتیں دو چار کرے، اور یہ شیخ چلی کی طرح سوچیں کہ آج تو میں ہی سب کچھ ہوں، اور اس طرح سے خود نمائی کا شوق آ جائے اور با اثر ہونے کا شوق آ جائے، اور با اثر ہونے کا شوق آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کلام ادھر ہی ہے، دل میں ہے، لیکن خواہشیں بہت بڑی بڑی آنے لگیں، کبھی لالچ، روپے پیسے کا لالچ، بڑا ہونے کا لالچ، با اثر ہونے کا لالچ، اور اس طرح کے، یا ہو سکتا ہے کہ کلام تو ادھر ہی ہے، کلام مرا نہیں ہے، کلام ادھر ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے نکلتے ہی کسی سے لڑائی ہو گئی، جو برا بھلا تھا سب کچھ اس کو کہہ بھی دیا، اور جو نہیں کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا، یا پھر حسد کی وجہ سے، یا کسی کو بدنام کرنے میں ہو سکتا ہے 2 گھنٹے باتیں کرتے رہے، اور پھر یہ بھی کہو چھتے تھی کم کر لی، روزری پڑھنی ہے، تو روزری بھی پڑھنی ہے، اور 2 گھنٹے کسی کی برائی بھی کرنی ہے، اور کسی کی کردار کشی بھی کرنی ہے، اور سارے کام اس طرح کے ہیں، لیکن کلام ادھر ہی ہے، رسومات ساری ادھر ہی ہیں۔ عزیزو، یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ہے، یہ زمین، یہ ذہن زیادہ خطرناک قسم کا ہے اور پریشان کن ہے،
کیونکہ لکھا ہے کلام ادھر ہی ہے لیکن خاردار جھاڑیوں نے اگ کر اوپر جا کر اس کو دبا لیا۔ کلام ادھر ہی ہے لیکن یہ جو خاردار جھاڑیاں تھیں، لالچ، با اثر ہونا، با اختیار ہونا، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کو گرانے کی کوشش کرنا، کردار کشی کرنا، بدنام کرنا، یہ جو خاردار جھاڑیاں تھیں، کلام بھی ادھر ہی ہے لیکن انہوں نے بڑھ کر اس کو دبا دیا۔ اور افسوس کی بات یہ لکھا ہے کہ وہ بے پھل رہ گیا۔ یہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ یہ بے پھل رہ گیا۔ پہلی قسم کا تھا چلو پرندے چگ گئے، دوسری قسم تھا کہ اس نے جڑ تو پکڑی لیکن بڑھا ہی نہیں، تیسری قسم کا کہ وہ موجود ہی ہے، ان سے کبھی بھی پوچھیں، کلام کے حوالے بھی دے سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں، کلام کی بحث بھی کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے بحث کر سکتے ہیں، دوسروں کو نیچا گرانے کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ہیں بے پھل، کوئی پھل نہیں، یعنی مسیحی پھل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے مطابق یہ بہت ہوشیار ہوں، چالاک ہوں، لیکن ہیں بے پھل۔ مسیحی زندگی میں یہ بے پھل ہیں، یعنی ان کی زندگی سے کوئی مسیحی پھل نہیں نظر آیا، ان کی زندگی سے کوئی حلیمی نظر نہیں آئی، ان کی زندگی سے کوئی ایمانداری نظر نہیں آئی، کوئی خدا سے وفاداری نہیں آئی اور آنیسٹی نظر نہیں آئی، لیکن ہیرا پھیری، دغا، اس قسم کے ہیں پھل جو مسیحی اقدار کے مخالف ہیں۔ یعنی پھل ان کے درخت پودے ہیں لگے ہوئے، جڑیں بھی ہیں، لیکن مسیحی پھل نہیں ہے، جو یسوع دیکھنا چاہتا وہ نہیں ہے۔ اور عزیزو، چوتھی قسم کا پھر آپ ہیں سب لوگ۔ لکھا ہے کہ چوتھی قسم کی زمین ایسی ہے، زرخیز زمین، پھل لانے والی زمین، جس میں بیج بونے والا تو جنرس ہے، اس نے ادھر بھی بیج بویا ہے، اور لکھا ہے کہ یہاں پر یہ بیج اگا ہے، آپ لوگ ہیں، بیج اگا، بڑھا اور پھل لایا، 100 گنا پھل لایا۔ جو خدا چاہتا تھا وہی پھل لایا۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ جب خدا کا کلام سنیں گے تو ان سے حلیمی کے پھول نظر آئیں گے، اور ان کے کردار سے، ان کے منہ سے سچائی کی باتیں آئیں گی، اور سچائی کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ان کے منہ سے دوسروں کی تعریف نظر آئے گی، اور دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، دوسروں کے کاموں کا اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ نظر آئیں گی۔ یہ نماز پر جاتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، ضرورت پڑے کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے، ایسا پھل جو خدا چاہتا ہے، ایسی زمین۔ جب آج ہم دیکھتے ہیں، ہم آج بہت خوش ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، وہ زمین ہے، ہمارا ذہن وہ زمین ہے، ہمارا دل وہ زمین ہے جو زرخیز ہے، جو خدا چاہتا ہے۔ اور یہ خدا کے فضل سے ہی زرخیز ہے، کیونکہ ہمارا دل بھی دوسرے لوگوں کے دلوں کی طرح ہی ہے، ہمارا ذہن بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ذہن ہے، لیکن ہم نے خدا سے فضل مانگا، خدا نے فضل عطا کیا، اور خدا کا فضل یا خدا کی نعمت اس ذہن کو زرخیز کیے ہوئے ہے۔ ورنہ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، سب لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کا اثر ہم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ فضل مانگا، کیا خدا فضل دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی پہلی تلاوت میں پڑھا گیا کہ خدا اوس بھیجتا ہے، بارش بھیجتا ہے، اور وہ بے اثر نہیں رہتی، اور وہ جس زمین پر بارش پڑتی ہے وہاں سے بے شمار چیزیں اگتی ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ میرا کلمہ ایسا ہی ہے، میرا کلمہ بارش کی طرح ہے، وہ زمینوں کو سیراب کرتا ہے اور زمینیں اپنا پھل دیتی ہیں، اور وہ پھل جو خدا چاہتا ہے۔ جو آج ہم بہت خوش ہیں کہ خدا نے ہم سب کو یہ فضل عطا کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، اور اپنے ذہنوں سے، کیونکہ پہلے ہی ذہن تیار ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں گے اور کلام کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں گے۔ جب خدا کے کلام کو جگہ ملے گی تو دلوں میں اونٹ کٹارے اگنے والی سوچیں
وہ سوچیں جسے اونٹ کٹارے اگتے ہیں ہمارے ذہنوں سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گاہے بگاہے ابھرتے رہیں، یہ ممکن ہے، لیکن پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پھر خدا سے فضل مانگنا ہے، خدا سے نعمت مانگنی ہے کہ ہم ان اونٹ کٹاروں کو کاٹ دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ پھل لایا جائے جو خدا چاہتا ہے۔ عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں بے شمار ایسے مقدسوں کی کہانیاں آپ جب بھی پڑھتے ہیں تو ان کی کہانیوں سے ایسی ہی باتیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی باتیں کبھی سنیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے، یا کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارا وہ بابا یا ایک نانی یا دادی وہ ادھر روزری گروپ کے ممبر تھی، وہ بہت اچھی تھیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی امی، اگر کوئی بھی شخص آ جائے دروازے پر تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کی شادی بیاہ ہو ان کی مدد کرتے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے یہ بھاگ کر ان کی صلح کرا دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ وہ پھل ہیں جو خدا ہماری زندگی سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پھل اسی وقت ابھرتے ہیں جب ہم نے خدا کا کلام سنا، خدا کا کلام سنا اور ہم نے یہ فضل مانگا، کیا خدا یہی کلام میرے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ خدا کا کلام میرے ذہن میں بیٹھے اور یہ جڑ پکڑ لے اور اس کا پھل بھی نظر آئے، اور اس کا پھل نظر آئے کہ اب سے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، یہ اس کا پھل ہوگا۔ میں حسد نہیں کروں گا، یہ اس کا پھل ہے کہ میں حسد کیوں کروں، دینے والا تو خدا ہے۔ جب دینے والا خدا ہے تو کسی سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو بلکہ خدا نے جو اسے دیا ہے اس کو بھی سراہوں گا کہ خدا تو کتنا مہربان ہے، تو نے ان کو بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، تو واقعی خدا ہے، انسان نہیں، تو بہت وسیع ہے، لامحدود ہے۔ تو ہم پھر وہ پھل لاتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ خدا ان کو بھی پراٹھے دے رہا ہے، خدا ہمیں بھی پراٹھے دیتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، اور کسی کی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نے ان کو نہیں دیا، خدا سب کچھ دیتا ہے۔ عزیزو، جب ہم ایسی ذہن کی آبیاری کرتے ہیں تو خدا اس ذہن کو برکت دیتا ہے، فضل دیتا ہے، اور ہم بھی اپنے پیار میں، محبت میں، ہم بھی جہاں محدود ہوتے ہیں پہلے کہ چند لوگوں سے کی عزت کرتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں، اب پھر ہم سب کا ہی خیال رکھتے ہیں، کیونکہ خدا بھی سب کا خیال رکھتا ہے، ہم بھی سب کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی سوچوں کو محدود کرنے کی بجائے لامحدود کرتے ہیں، سب کی عزت کرنی شروع کرتے ہیں، اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ یہی خدا کا کام ہے۔ عزیزو، آج ہم سارے مقدسین کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جنہوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے کہ خدا نے ان کو فضل دیا ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ چیریٹی کے کام کرتے رہے، سخاوت کے کام کرتے رہے، لوگوں کے کام آتے رہے، اور دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے رہے، کیونکہ ان کا کوئی دشمن نہیں۔ عزیزو، آئیں آج ہم خدا سے خاص فضل مانگیں۔ خدا آپ سب کو، جتنے بھی خاندان آج نماز میں شریک ہیں، خدا ماں باپ کو اور زیادہ برکت دے، کثرت سے برکت دے، تاکہ وہ یہی تعلیم اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی ڈالتے رہیں، بچوں کے ذہنوں کو بھی وسیع کرتے رہیں، تاکہ بچے بھی خدا کا تجربہ کریں، خدا کی لا انتہا محبت کا تجربہ کریں، اور بچے وہی کام جو ماں باپ نے کیا ہے، بچے اس کام کو جاری رکھیں، تاکہ اس دنیا میں ایسے ذہن بھی بہت بڑھیں جہاں پر 100 گنا ہی پھل لانے والے ہوں۔ میری دعا ہے کہ جب ہماری ساری کلیسیا اسی طرح سے ہی 100 گنا پھل لانے والی کلیسیا بنے گی تو یقیناً خدا بہت خوش ہوگا، اور آج بھی جو 100 گنا پھل لانے والے ہیں، خدا آج خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں جو بالکل میری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور خدا ایسے ذہنوں کو اور زیادہ پھر برکت دیتا ہے۔ خدا آپ سب کے ذہنوں کو اور زیادہ برکت دے، وسعت دے، بڑا کرے، ذہن کو بڑا کرے، دلوں کو بڑا کرے، تاکہ ہم خدا کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں انجیل کی خوشخبری دیتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔